Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलामु अलैकुम। 17 रमज़ान शरीफ। 17 रमज़ान शरीफ को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब बीवी हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर की वो वाहिद और महबूब तरीन अज़ीज़ तरीन ज़ौजा थी कि जब हुज़ूर के निकाह में आई तो अनमैरिड थी और उनकी उम्र भी बहुत कम थी। हुज़ूर के विसाल के बाद इन्हीं के हुजरे को ज़मीन पर जन्नत का गोशा बनने का एज़ाज़ भी हासिल हुआ। सिर्फ़ इन्हीं के हुजरे में जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ बिस्तर पर आराम फरमा रहे होते थे तो वही भी नाजिल हो जाया करती थी। और यही वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत ख़ातून और बीवी थी कि जब नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हुज़ूर का सर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने पे था, यानी हज़रत आयशा बैठी हुई थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने से सर टिकाकर टेक लगाई और उस वक्त ही उनका विसाल हुआ था। और इन्हीं के हुजरे मुबारक को हुज़ूर के दो सबसे महबूब दोस्तों और साथियों और रिश्ते में दामादों को यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी विसाल के बाद अपनी आखिरी आरामगाह बनाने का मौका मिला या सादत मिली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक और मुनफरिद एज़ाज़ भी है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि निस्फ़ दीन कम व बेश 8000 सहाबा इकराम के ज़रिए अहादीस की सूरत में उम्मत तक पहुँचा और निस्फ़ दीन सिर्फ़ हज़रत आयशा के ज़रिए उम्मत तक पहुँचा। ये ना सिर्फ़ पूरी दुनिया पर सारे मुसलमानों पर बल्कि ख़ास ख़वातीन पर भी अल्लाह का बड़ा करम है कि एक औरत के ज़रिए निस्फ़ दीन अल्लाह ने पूरी दुनिया तक पहुँचाया। हुज़ूर इसलिए भी हज़रत आयशा से सबसे ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे कि हज़रत आयशा कमाल की ज़हीन, इल्म की जुस्तजू रखने वाली और बेहद हाजिर जवाब ख़ातून थी। हज़रत आयशा का हुज़ूर से निकाह हो चुका था लेकिन अभी रुख़्सती नहीं हुई थी। एक दिन हुज़ूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाए। देखा हज़रत आयशा गुड़ियों से खेल रही हैं। हज़रत आयशा की मासूमियत पर हुज़ूर मुस्कुरा दिए और उनको मुखातिब करके पूछा, आयशा आप क्या कर रही हैं? हज़रत आयशा ने जवाब दिया मुस्कुरा के कि मैं अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही हूँ। हुज़ूर की नज़र एक घोड़े पर पड़ी जिसके पर लगे हुए थे कपड़े के, 2 पर लगे हुए थे जो कपड़े के बने हुए थे। हुज़ूर ने हज़रत आयशा से मुस्कुरा कर पूछा, आयशा ये क्या है? हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि ये घोड़ा है। हुज़ूर ने फिर पूछा कि आयशा कहीं घोड़ों के भी पर होते हैं? हज़रत आयशा ने फ़ौरन हाजिर दिमाग के साथ जवाब दिया, क्यों? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर नहीं होते थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब सुनकर और ज़्यादा महज़ूज़ हुए और मुस्कुरा दिए। हुज़ूर और हज़रत आयशा की शादीशुदा ज़िंदगी शौहर और बीवी के रिश्ते, इश्क़ व मोहब्बत और हुस्न सलूक की एक लाजवाल दास्तान है। इस रिश्ते में बंधे लोगों के लिए इस दास्तान मोहब्बत में सीखने के लिए सब कुछ मौजूद है। हमें ये तो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, बल्कि बार बार जताया जाता है कि एक बीवी को अपने शौहर की दिलजोई किस तरह करनी चाहिए, लेकिन एक शौहर को अपनी बीवी के साथ किस तरह से इजहार मोहब्बत करना चाहिए, उसकी दिलजोई करनी चाहिए, आम तौर पर इसका तज़किरा कम होता है। तो सुनिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किस तरह से दिलजोई फरमाया करते थे। हज़रत आयशा ख़ुद फरमाती हैं कि जब मैं प्याले में पानी पी लेती थी और पानी उसमें बच जाता था तो हुज़ूर उस प्याले को पकड़ लेते थे और घुमाकर उस जगह से ख़ुद पानी पिया करते थे कि जिधर से मैंने होंठ लगाकर पानी पिया होता था। और आप सोचें कि एक बीवी को शौहर के इस अमल से किस कदर खुशी मिलती होगी।
حضرت عائشہ سالن میں موجود گوشت کی ہڈی کو بہت شوق سے چوسا کرتی تھیں اور کھایا کرتی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھا کرتے تھے مسکرا کے کہ وہ گوشت کی ہڈی کو کس طرح سے کھا رہی ہیں۔ پھر حضرت عائشہ سے وہ ہڈی لے کر حضور خود اسی جگہ سے اس ہڈی کو چوسا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ نے اس کو چوسا ہوتا تھا۔ سوچئے کہ ایک بیوی کا دل کتنا جوش، محبت اور خوشی سے بھر جاتا ہوگا کہ جب اس کا شوہر اس کے سامنے یہ محبت بھرا عمل کرتا ہوگا۔ حدیث شریف ہے کہ اگر شوہر بیوی کے منہ میں کھاتے وقت لقمہ دے، یعنی نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈال دے، تو یہ صدقہ ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم تعلیمات کو تو بھول چکے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر آج کوئی شوہر اس طرح سے کرے اور اس کو اس کے گھر کا کوئی فرد دیکھ لے، یعنی بیوی کے سسرال والوں میں سے، تو وہ فوراً طعنہ دیتا ہے کہ یہ تو جورو کا غلام ہے۔ لیکن ہمارا دین اس کو جورو کی غلامی نہیں کہتا، بلکہ انداز محبت کا ایک کتنا حسین ذریعہ بتاتا ہے کہ اس کے کرنے سے مشکلات، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں دور ہوتی ہیں، یعنی یہ ایک صدقہ ہے۔ حضور پاک خود بھی حضرت عائشہ کے منہ میں لقمے بنا کر کبھی کبھار دیا کرتے تھے۔ ایک غزوہ سے واپسی پر حضور نے صحابہ کرام کے ہمراہ ایک جگہ قیام فرمایا۔ حضرت عائشہ بھی اس سفر میں ہمراہ تھیں۔ حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ سب بہت آگے جا کر بیٹھ جائیں۔ جب صحابہ کرام سب بہت کافی آگے جا کر بیٹھ گئے اور جگہ بالکل کھلی ہو گئی تو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا کہ عائشہ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ تو بہت خوش ہو گئیں، ایکسائٹڈ ہو گئیں اور بڑی ایکٹیو تھیں اس وقت وہ، تو فوراً تیار ہو گئیں اور حضور نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ دبلی پتلی تھیں تو دوڑ میں وہ آگے نکل گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جیت گئیں، اور جیت کر بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا کہ میں آپ سے جیت گئی۔ اس کے بعد تھوڑا عرصہ گزر گیا اور پھر اسی طرح ایک غزوہ سے واپسی تھی، پھر حضرت عائشہ ہمراہ تھیں۔ حضور نے ایک جگہ قیام فرمایا، صحابہ کو پھر حکم دیا کہ آپ آگے جا کر بیٹھ جائیں۔ جب صحابہ کرام کافی آگے چلے گئے اور خوب جگہ کھلی ہو گئی تو حضور نے حضرت عائشہ کو پچھلی دوڑ یاد دلائی اور کہا کہ کیوں نہ عائشہ آج پھر دوڑ لگائی جائے۔ حضرت عائشہ فوراً تیار ہو گئیں۔ اتنے عرصے کے دوران حضرت عائشہ کچھ موٹی ہو چکی تھیں، صحت مند ہو چکی تھیں، تو اب جب دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی فائنلی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ اب جب جیت گئے تو حضور نے پھر وہ اداس ہوئی، تھوڑی سی شرمندہ ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ ہم نے آج اسی دن کی دوڑ کا جب تم جیتی تھی اور ہمارے تھے، ہم نے آج اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک اگر مرد گھر میں بیوی کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتا تھا یا کچن میں اس کے ساتھ کچھ اس کی ہیلپ کر دیتا تھا، یعنی شوہر، تو گھر والے سارے اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے تھے، گھورتے تھے اور باتیں بناتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے آج یہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے اور اب بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے بھائی مرد حضرات، شوہر زیادہ تر بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں اس کی جتنی پاسبل ہو سکے مدد کر دیتے ہیں، اور کچن میں اس کے ساتھ کوکنگ میں بھی ہاتھ بٹا دیتے ہیں، اور اب اس چیز کو مائنڈ نہیں کیا جاتا۔ ہمارے بہت سارے یوٹیوبرز بھائی بھی ایسے ہیں جن کے اپنے کوکنگ چینل ہیں اور جو گھروں میں بھی کوکنگ کرتے ہیں کبھی کبھار، اور ان کے اپنے چینلز ہیں باقاعدہ۔ تو اگر ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ مرد حضرات اگر اس عمل کو یہ سوچ کے کریں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کرتے تھے کہ بیوی کے ساتھ گھر میں ہاتھ بٹا دینا، کوکنگ میں ہاتھ بٹا دینا، تو یقیناً اس کو سنت پر عمل کرنے کا ان کو ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضور اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں جب حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے تو گھر کے کاموں میں نہ صرف ان کا ہاتھ بٹاتے تھے بلکہ یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھار آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے۔ بہت خوبصورت اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عائشہ حضور پاک سے کسی بات پر تکرار کر رہی تھیں اور آواز بھی تھوڑی اونچی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی اور وہ فوراً آگے بڑھے اور حضرت عائشہ کو تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر نے ہاتھ اٹھایا کہ اپنی بیٹی کو تھپڑ مار سکیں اور چپ کرا سکیں، حضور فوراً آپ کے آگے آ گئے، سامنے آ گئے اور حضرت ابوبکر کو روک دیا۔
اور تھپڑ سے حضرت عائشہ کو بچا لیا۔ اس کے بعد اکثر حضور حضرت عائشہ کو چھیڑا کرتے تھے کہ دیکھا ہم نے کس طرح اس دن تمہیں اپنے باپ سے تھپڑ کھانے سے روکا تھا یا تھپڑ کھانے سے بچایا تھا۔ حضرت عائشہ کو کھیل تماشے دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں ایک کوئی گروپ آیا جو کرتب دکھاتا تھا۔ جس وقت حضرت عائشہ نے دیکھا کہ کوئی تماشا کرنے والے، کرتب دکھانے والے آئے ہیں، تو ان کے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ میں بھی دیکھوں۔ حضور پاک نے انہیں منع نہیں فرمایا کہ عائشہ وہ مرد ہیں، وہ تماشا کر رہے ہیں، تمہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تم اندر جا کے بالکل بیٹھ جاؤ۔ آپ نے کیا کیا کہ حضرت عائشہ کا چونکہ حجرہ بالکل مسجد نبوی شریف سے ملا ہوا تھا، آپ چادر تان کے کھڑے ہو گئے کہ عائشہ اس چادر کے پیچھے کھڑے ہو کے اور تھوڑا سا منہ کر کے اوپر تو یہ تماشا دیکھ لو۔ اور جب تک حضرت عائشہ تماشا دیکھتی رہیں تب تک حضور بغیر کسی پریشانی کو ظاہر کیے ہوئے اور بغیر کسی اعتراض کے وہ چادر اسی طرح لے کر کھڑے رہے اور حضرت عائشہ اطمینان سے سارا تماشا دیکھتی رہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں حبشیوں کا ایک گروپ آیا کہ جو مل کر رقص بھی کر رہے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیانات بھی پیش کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کو بہت زیادہ اس چیز کا شوق پیدا ہوا کہ میں بھی دیکھوں یہ ان کا رقص کرنا اور ان کا ہدیانات پیش کرنا۔ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے دروازے پر، حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے پر، اور فرمایا کہ عائشہ میرے پیچھے کھڑے ہو کر، یعنی میری کندھے سے ذرا سی گردن باہر نکال کے تو یہاں سے تماشا دیکھ لو آرام سے۔ حضرت عائشہ نے جب تک ان کا دل چاہا اور جب تک تماشا ہوتا رہا، پورا وہ جو تماشا نہیں بلکہ وہ جو ہدیانات پیش کر رہے تھے اور گھوم گھوم کے گول دائرے میں رقص کر رہے تھے، پورا سب کچھ دیکھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو تماشا دکھایا۔ ایک دفعہ بھی منع نہیں کیا کہ عائشہ میں تھک گیا ہوں اور اب تم چلے جاؤ۔ وہ پیچھے کھڑی رہیں اور ان کی شان مبارک سے اونچا ہو کے ان کو پکڑ کے تو وہ سارا تماشا انہوں نے دیکھا۔ تو یہ تو تھے آج کے دن کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ محبت اور پیار اور دلجوئی کے چند واقعات۔ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے، ان پر عمل کیجئے۔ ان میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، بے شمار شرعی مسائل ہیں، احکامات ہیں جو ان واقعات سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر ہمارے بھائیوں کو، مرد حضرات کو، شوہروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سیکھتے ہوئے ایک بہترین شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین خوش رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔